अस्सलाम वालेकुम माय सोशल मीडिया फैमिली। उम्मीद करती हूँ कि आप सब लोग हिफ्ज़ो अमान से होंगे, खुशबाश होंगे। कितना किन्ने किस तरह रात गुजारी है, वो रात के ऊपर रात कैसी भारी पड़ी है। आज के वीडियो के अंदर मैंने ऐसे खौफनाक किस्म के सबूतों के साथ इंकशाफात आपके सामने रखने हैं जो शायद ही कोई दूसरा व्लॉगर आपके सामने रख सके। तो जनाब अली, आज के व्लॉग में मैंने आपको जो बताना है, एक तो न्याजी साहब के घर का जो अंदरूनी वीडियो है वो मंजर आम पर आ गया है, वो खसूसी फुटेज मैं आज आपको दिखाऊंगी। दूसरा, आज मैंने आपको बताना है कि बुशरा बीबी जो है वो गोल्ड का यानी कि प्योर सोने का एक लोटा और प्योर सोने की जो है वो एक क्लाशनकोफ, एक प्लाटिनम की क्लाशनकोफ और इसके अलावा एक गाड़ी लेकर भाग गई हैं। और वो कहाँ भागी हैं और वो गाड़ी इस वक्त और वो तमाम जो सोने की, सिर्फ ओनली मैं गोल्ड प्लेटेड की बात नहीं कर रही, ये सब चीज़ें कहाँ छुपी पड़ी हैं, कहाँ वो लेकर गई हैं, ये आपको बताऊंगी। साथ ही साथ आपको ये बताऊंगी कि न्याजी साहब के ऊपर जो रात नंबर 1 और रात नंबर 2 है, यानी 2 रातें उनके ऊपर किस तरह गुजरी हैं, नाश्ते में उन्होंने क्या खाया, कहाँ रह रहे हैं, एक एक इच्ची बिच्ची मैंने आज आपको बतानी है। और ये भी बताना है कि अभी तक की तफसीलात के मुताबिक ये बताया जा रहा है कि अटक जेल के ऊपर लोगों का धावा जो है उन्होंने बोल दिया है और न्याजी साहब को छुड़ा कर ले गए हैं। इस खबर के पीछे जो है सबसे पहले मोईद पीरज़ादा ने इसके ऊपर ट्वीट किया, हामिद मीर साहब ने भी कुछ ट्वीट्स किए, तो इसके बारे में भी मैं आपको जो हक़ाइक़ और सच्चाई है वो बताऊंगी। और अभी तक जो यूथिये हैं वो क्यों नहीं एहतजाज कर रहे और जिन्होंने किए हैं उनके साथ क्या हशर नशर हो चुका है वो आपके सामने रखने जा रही हूँ। और राना सनाउल्लाह ने भी इंकशाफ कर दिया है कि न्याजी साहब ने कुछ ममनुआ चीज़ें जो मांगी हैं जेल के अंदर, उसमें 3 चीज़ें जो हैं वो मैं आज आपको तफसीलात के साथ बताऊँगी कि कौन कौन सी हैं जो न्याजी साहब ने मांगी हैं और उनको प्रोवाइड नहीं की गई। और उनमें से एक इंजेक्शन है जो इस वक्त तक डॉक्टर्स ने न्याजी साहब को लगाया है, और वो इंजेक्शन क्या होता है और किस मकसद के लिए इस्तेमाल होता है, ये तमाम तफसीलात आज के व्लॉग में आपको बताने जा रही हूँ। तो चलिए जनाब शुरू करते हैं आज का व्लॉग प्रॉपर तरीके से, लेकिन उससे पहले एक ज़रूरी ऐलान। जरूरी ऐलान सुनना। तब्दीली वाला कीड़ा कज़ा इलाही नाल वफात पा गया है। इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन। जी तो जनाब, तब्दीली वाला कीड़ा जो है वो मुकम्मल तौर पे वफात पा गया है, लेकिन वो कहते हैं ना कि जलते हुए कोयले जब बिल्कुल राख बनने के करीब होते हैं तो उस वक्त भी कभी कभी उनमें आग भड़क उठती है। तो वही वाले मामला जो है ना वो आजकल चल रहे हैं। इससे पहले कि मैं आपको ये खबर दूं कि लोगों ने हजारों लाखों की तादाद में अटक जेल के ऊपर धावा बोला है और न्याजी साहब को अब अटक जेल से कहाँ ले जाया जाएगा और लोग उनको छुड़ा कर ले गए या नहीं ले गए, उस खबर की सच्चाई से पहले मैं सिर्फ ये बताना चाहती हूँ कि जो 2 रातें उनकी गुजरी हैं जेल के अंदर, उसकी मुकम्मल तफसीलात जो है वो मैं आपके सामने रख दूँ। तो सबसे पहले ये बताऊँ कि न्याजी साहब जो हैं वो जब जेल के अंदर मुंतकिल किए गए थे तो मैंने आपको पहले ही कल वाले ब्लॉग में ये खबर दे दी थी कि उस वक्त चूहों ने उनका स्वागत किया था। चूहे जो हैं उन्होंने उनको गुड टू सी यू कहा था। और बताने वाले ये बताते हैं कि न्याजी साहब ने जेल में चूहों को अंग्रेजी में गाली भी दी थी, बास्टर। उसके बाद जो है न्याजी साहब जेल के अंदर जब गए तो उनको जो है वहाँ पे हाई सिक्योरिटी बैरक के अंदर जो है वो रखा गया। अब यहाँ पर मैं बताऊँ कि न्याजी साहब जो है वो पूरी रात जो है वो जेल के अंदर टहलते रहे और रात के पिछले पहर जब तहज्जुद का टाइम होता है तो उन्होंने सोकर वो वक्त गुजारा, सोकर उन्होंने वक्त गुजारा। और मज़े की बात सुनें कि इसमें दुनिया टीवी जो है ना और कुछ ऐसे टीवी चैनल्स हैं जो मुनाफिकत की इस हद तक आगे बढ़ गए हैं कि वो अपनी रिपोर्टिंग में बाकायदा अपनी खबरों के अंदर ये बात लिख रहे हैं कि न्याजी साहब ने तहज्जुद पढ़ी फिर फजर पढ़ी। असल में वो उनको ग्लोरीफाई करना चाहते हैं कि न्याजी साहब के बारे में जो है इस तरह की खबरें फैलाई जाएं कि जिस तरह पहले आप लोगों को बेवकूफ़ बनाया गया था कि वो रियासत मदीना के अमीन हैं और वो वाहिद एक निजात दहिंदा है और वही एक मसीहा है। अभी की बार भी वही कार्रवाई और वही वारदात डाली जा रही है कि जनाब वो बड़े नेक और पारसा हैं, वो जाए नमाज उन्होंने अंदर लेके, ये सब खबरें झूठी हैं। मैं आपको बिल्कुल सही जो खबर बता रही हूँ, जो मेरा सोर्स है जिसके अकॉर्डिंगली खबरें मुझ तक पहुँच रही हैं, वो जनाब जी मैं आपको बता दूँ कि न्याजी साहब जो है पूरी रात टहल कर गुजारी। फिर उसके बाद जो है जब उनको बहुत ज़्यादा नींद आ गई तो उन्होंने रात का कुछ हिस्सा सोकर गुजारा। उसके बाद जब सुबह हुई तो सुबह न्याजी साहब ने कुछ चीज़ों की डिमांड की, जिसमें से कुछ चीज़ें जो है उनको प्रोवाइड कर दी गई और कुछ चीज़ें उनको प्रोवाइड नहीं की गई। जो चीज़ें उनको प्रोवाइड की गई वो भी मैं आपको बता देती हूँ। उन्होंने तौलिया मांगा, उनको दे दिया गया। टिश्यू पेपर उन्होंने मांगे, उन्होंने कहा कि मैं जेल के अंदर जो खुला पानी है वो नहीं पीऊँगा, मुझे जो है वो मिनरल वाटर की बॉटल्स ही चाहिए, तो उनको मिनरल वाटर की बॉटल्स भी जेल के अंदर दी गई। उसके अलावा उन्होंने कुछ ग्लासेस अपने मंगवाए थे वो उनको दिए गए। और एक उन्होंने कहा जी वो जो मेरी तस्बीह होती है ना जिसको हर वक्त मैं यूँ करता हूँ वो मेरे हाथ में होनी चाहिए, वो उनको दी गई। एक घड़ी उन्होंने मांगी, घड़ी भी उनको दी गई। एक कुर्सी उन्होंने मांगी, कुर्सी भी उनको उस कमरे के अंदर प्रोवाइड कर दी गई। उसके अलावा सोने के लिए उनको वहाँ पर मैट्रेस फ्राहम किया गया। जी हाँ, बिल्कुल नया मैट्रेस उनको दिया गया। और
میں آپ کو بتاؤں کہ نیازی صاحب نے جو چیزیں منگوائیں، جو یہ ساری چیزیں منگوائیں، یہ تمام چیزیں ان کو پرووائڈ کی گئیں، لیکن کچھ چیزیں ایسی ہیں جو ان کو پرووائڈ نہیں کی گئیں. وہ کون کون سی ہیں ان کی تفصیلات سنیے. نیازی صاحب نے ایک خاص کمپنی ہے، میں اس کا نام نہیں لینا چاہتی کیونکہ میں کمپنی کو انڈورس نہیں کر رہی. انہوں نے ایک امپورٹڈ ہیئر کلر مانگا. انہوں نے کہا جی امپورٹڈ ہیئر کلر جو ہے وہ مجھے پرووائڈ کیا جائے، جس پہ کہ جیل کے جو افسران ہیں انہوں نے کہا کہ جی ہیئر کلرز پرووائڈ کرنا ہمارا کام نہیں ہے، اگر آپ کو ہیئر کلر کی اتنی زیادہ ضرورت ہے تو آپ اپنے گھر سے منگوائیں. دوسرا، انہوں نے صبح اٹھ کے ناشتے میں کہا کہ جناب جی مجھے یخنی دی جائے، تو ان کو جناب علی یخنی سے انکار کر دیا گیا. انہوں نے کہا جی کہ جو مینیو کے مطابق ناشتہ کھانا ہوگا آپ کو وہی ملے گا، یخنیاں ہم یہاں پر آپ کو نہیں دیں گے. تو یہ دو چیزیں جو ہیں جن سے انکار کیا گیا. تیسرے نمبر والی چیز جو ہے میں ابھی آپ کو آگے چل کے بتاتی ہوں. ناشتے کی تفصیلات سنیں کہ نیازی صاحب کو صبح ناشتہ جو ہے اس میں کیا کیا کچھ دیا گیا. جی ناشتے میں نیازی صاحب نے بریڈ اور سلائس کھایا. ساتھ میں انہوں نے جب ان کو بریڈ اور سلائس اور ساتھ میں چائے دی گئی تو انہوں نے کہا کہ مجھے ساتھ میں ایک فرائی انڈا چاہیے اور ایک مجھے دو مجھے ابلے ہوئے انڈے چاہیے. تو ان کو فرائی انڈے بھی پرووائڈ کر دیے گئے، ان کو ابلے ہوئے انڈے بھی پرووائڈ کر دیے گئے. ساتھ میں نیازی صاحب نے کہا مجھے مکھن بھی چاہیے. نیازی صاحب نے کہا اوئے مارجرین نہ لے آنا ہے، مکھن لاؤ مکھن. تو انہوں نے مکھن بھی پرووائڈ کیا. تو یوں کل ملا کے نیازی صاحب کا جو ناشتہ بنتا ہے وہ بریڈ سلائس، 2 ابلے ہوئے انڈے، فرائی انڈا اور اس کے علاوہ مکھن اور ساتھ میں چائے. تو یہ تمام وہ چیزیں ہیں جو میں نے آپ کو بالکل مستند ذرائع سے بتایا ہے کہ یہ تمام چیزیں ان کو پرووائڈ کی گئیں. ساتھ میں نے آپ کو بتا دیا کہ یخنی اور ہیئر کلر ان کو نہیں دیا گیا. اور میں آپ کو یہ بتا دوں کہ ایک انجیکشن ہے جو کہ ڈاکٹر نے ان کو لگایا ہے. لیکن اس سے پہلے میں آپ کو رانا ثناء اللہ کا ایک ویڈیو دکھانا چاہتی ہوں جس میں وہ ذکر بھی کر رہے ہیں اس چیز کا کہ ممنوع چیز جو ہے وہ نیازی صاحب کو نہیں دی جائے گی، اور اس ممنوع چیز سے ریلیٹڈ ہی وہ انجیکشن ان کو دیا گیا ہے. وہ انجیکشن کی یہ تفصیلات ہے وہ میں آپ کو بتاتی ہوں، لیکن پہلے ذرا سنیے کہ رانا ثناء اللہ کیا کہہ رہے ہیں. کیٹیگری تو ہوتی ہے نا، فارمر پرائم منسٹر ہوں یا دوسرے لوگ جو اس کیٹیگری میں فال کرتے ہیں. جی بالکل، وہ ان اکارڈنس ود عوام کو جو ان کا بنتا ہے اس کے مطابق ان کو ہر چیز وہاں پہ مہیا کی جائے گی. بہت بہت لیکن اس میں کوئی ممنوع چیز افراد نہیں تھی کہ جو چیزیں ان کی روچ ہو ان کو مہیا کی جائیں. ممنوع چیزیں جیسے فون کا استعمال یا کچھ اور؟ ہمیں فون کا بھی استعمال ہے اور باقی بھی جو ممنوع چیزیں ہیں جن کے متعلق کو بھی معلوم ہے، تو ان کا تو پھر کوئی اگر کوئی ڈاکٹر کوئی کہے کہ اس کے بغیر ان کا جو ہے وہ ان کی جان کو خطرہ ہے تو پھر جی. تو آپ نے سنا رانا ثناء اللہ صاحب بھی ممنوع چیز کی بات کریں. اب میں آپ کو بتاتی ہوں کہ جیل کے اندر جو پراپر ایک میڈیکل سٹاف ہوتا ہے انہوں نے بار بار آ کر نیازی صاحب کا چیک اپ بھی کرنا ہوتا ہے. آپ کو یہ بھی میں نے بتایا تھا کہ جیل کے اندر جب ان کو منتقل کیا گیا تھا تو اس سے پہلے کہ ان کے جو وکلا ہیں وہ باہر یہ ڈرامہ نہ کر دیں کہ نیازی صاحب کی طبیعت بڑی خراب ہو گئی ہے، ان کا میڈیکل ٹیسٹ کروا لیا گیا تھا. میڈیکل ٹیسٹ کے اکارڈنگلی وہ بالکل صحت مند تھے، صحت مند یعنی جسمانی طور پہ. لیکن جو انسان نشے کا عادی ہوتا ہے یا کچھ عرصے تک نشہ کر رہا ہوتا ہے تو اس کی بلڈ کو اس چیز کی عادت ہو جاتی ہے. جب وہ نشہ ٹوٹتا ہے تو اوبویسلی اس کی طبیعت خراب ہوتی ہے. تو اس طرح کی سچویشن نہ ہو کہ جس کے اوپر یوتھیے کھیل سکیں اور وہ کہیں نیازی صاحب کی جیل میں طبیعت بگڑ گئی اور ان کے اوپر بڑا ظلم و ستم ہوا ہے، اس کے لیے ڈاکٹرز نے کیا کیا ہے کہ ان کو ایک میتھڈون کا انجیکشن دیا ہے. اب آپ اس کو گوگل کریں تو آپ کو پتہ چلے گا کہ میتھڈون کے جو انجیکشنز ہیں وہ کیوں دیے جاتے ہیں. وہ اس انسان کو دیے جاتے ہیں جو ہیبیچول ہوتا ہے، جو ایڈکٹڈ ہوتا ہے، جو نشے کا عادی ہوتا ہے، اور اس کے نشے کو توڑنے کے لیے اور اس کو جو ہے نا اس چیز کے ودڈرال کے لیے، یعنی کہ وہ نشے کا اس طرح سے نہ رہے عادی یا اس کو اس چیز کی کمی محسوس نہ ہو، اس ودڈرال کے لیے اس کو میتھڈون کے انجیکشنز دیے جاتے ہیں، جو کہ اب تک کی اطلاعات کے مطابق نیازی صاحب کو دے دیا گیا ہے. اب چلتے ہیں جناب جی مزید خبر کی طرف. تو مجھے مولانا طارق جمیل صاحب یاد آ رہے ہیں. مولانا طارق جمیل گانے گا رہے ہیں اور انہوں نے نیازی صاحب کے نام ایک گانا جو ہے وہ ڈیڈیکیٹ کیا ہے. کہہ رہے ہیں کہ دل دیاں دل وچ رہ گئیاں، ہائے شاماں پہ گئیاں. کیا کہہ رہے ہیں سنیے. دل دیاں دل وچ رہ گئیاں شاماں پہ گئیاں. اچھا جی، اگلی خبر بڑی خطرناک ہے، لیکن اس سے پہلے میں آپ کو ساتھ ساتھ جس طرح میں بات کر رہی ہوں آپ کو ساتھ میں ویڈیو نظر آ رہا ہوگا. نیازی صاحب کے گھر کے اندر کا ویڈیو ہے، یہ اندر کی فوٹیج آپ کو دکھا رہی ہوں. اور اب ان کے ملازم کی ایک آڈیو کال لیک ہوئی ہے، وہ بھی آپ کو سنانے جا رہی ہوں، لیکن آپ کو ساتھ ساتھ میں خبر دیتی جاتی ہوں، ساتھ ساتھ آپ یہ ویڈیو دیکھتے جائیں. نیازی صاحب کے گھر کا ایک شیشہ بھی ٹوٹا ہوا ہے. اب جناب یہ چکر کیا ہوا ہے، یہ شیشے کیسے ٹوٹ گئے اور یہ سارا کچھ کیا ہوا ہے. کل کے ولاگ میں کچھ کم تفصیلات آئی تھیں. اب جو اندر کے ملازمین ہیں وہ باتیں کر رہے ہیں باہر تو چیزیں سامنے آ رہی ہیں کہ کیسے ان کی جو ہے وہ گرفتاری ہوئی.
دو باتیں اس وقت مارکیٹ کے اندر روٹیٹ کر رہی ہیں. نمبر ایک جو میں نے آپ کو کل خبر دی تھی اس کے اکارڈنگلی یہ ہے کہ نیازی صاحب جو ہے وہ پہلے سے اپنا ذہن بنا چکے تھے, ان کو پتہ تھا کہ مجھے اب گرفتار کیا جائے گا. اسی کے نتیجے میں انہوں نے اعتزاز حسن کے ساتھ میٹنگ کی تھی, شاہ محمود قریشی اور باقی لوگوں کے ساتھ, اور جتنے لائر ونگ کے لوگ تھے ان سب کے ساتھ انہوں نے میٹنگ کی تھی. انہوں نے سب کو بتا دیا تھا کہ آپ نے کس کس طرح کا پیچھے سے جو ہے وہ سارا معاملات کو چلانا ہے. اور اعتزاز حسن نے نیازی صاحب کے بارے میں یہ بیان بھی دیا تھا, کل کے ولاگ میں آپ کو بتا چکی ہوں کہ انہوں نے کہا تھا کہ نیازی صاحب جو ہیں ان کی جو جیل ہے وہ زیادہ دن تک نہیں چلے گی, میں ان کو بیل کروا دوں گا. تو نیازی صاحب کو کہیں نہ کہیں اس بات کا اطمینان ہے کہ ان کی بیل ہو جائے گی. اب ایسے میں بتانے والے یہ بتاتے ہیں کہ جس وقت پولیس ان کو گرفتار کرنے کے لیے گئی, جو میں نے کل تصویر بھی آپ کو دکھائی تھی, اس وقت نیازی صاحب جو ہیں وہ سو رہے تھے, اور بشرا بی بی نے پولیس والوں کو کہا تھا کہ آپ ہمیں 1 گھنٹے کی مہلت دے دیں, 1 گھنٹے میں ہم ناشتہ وغیرہ کر لیں, تیار ہو جائیں, جس پہ کہ پولیس نے ان کو وہ مہلت نہیں دی تھی. یہ جو ویڈیو آپ ساتھ ساتھ دیکھ رہے ہیں اسی وقت انہی مناظر کی ہے جو ان کے گھر میں اس وقت شوٹ ہو رہے تھے. اور یہاں پر میں آپ کو بتا دوں کہ ان کے گھر کا جو ملازم ہے اس کا ایک آڈیو لیک ہوا ہے. اس کے اکارڈنگلی وہ کیا کہہ رہا ہے وہ تو میں آپ کو سنواتی ہوں, لیکن 2 خبریں جیسے کہ میں نے آپ کو بتائی ہیں, ایک آپ ان کے ملازم کی زبانی سن لیں, اور دوسری خبر یہ ہے کہ 2 DIGs جو ہیں وہ کل وہاں پر موجود تھے جب نیازی صاحب کو گرفتار کیا گیا, پرسوں یعنی کہ. تو جب ان کو گرفتار کیا گیا تو نیازی صاحب نے جو ہے وہ باتھ روم میں چھپ کر پناہ لی, اور اس سے پہلے بھی یہ خبر آئی تھی کہ وہ باتھ روم میں چھپے تھے, اور ان کے جو باتھ روم کا دروازہ ہے اس کو توڑ کر نکالا گیا. اور یہ میں نہیں کہہ رہی, یہ بہت بڑے بڑے جو جید قسم کے صحافی ہیں انہوں نے جو ولاگز بنایا ہے اس میں ان کا یہ کلیم ہے کہ نیازی صاحب کو انہوں نے باتھ روم کے اندر سے باہر نکالا تھا, جبکہ جو ان کے گھر کا ملازم ہے اس کا کہنا یہ ہے کہ جی ان کو نہیں نکالا تھا, لیکن البتہ پولیس آئی اور انہوں نے تشدد کیا, توڑ پھوڑ کی اور انہوں نے مارا. تو میرا فرض ہے کہ دونوں طرح کی خبریں آپ کو دوں. یہ خبر میں نے آپ کو بتا دی ہے باتھ روم والی, تو دوسری خبر جو ہے وہ ان کے ملازم کی زبانی سنیے, اس کی آڈیو لیک ہوئی ہے. اچھا, پچھلے گیٹ سے پولیس والوں نے انٹری کی ہے, ٹھیک ہے, انہوں نے فورس انٹری کی ہے, توڑ پھوڑ کے پیچھے جو جتنے بھی گارڈز تھے ان کو مار کے دروازہ توڑ کے وہ اندر گھسی ہے ساری کی ساری نفری. اس کے بعد وہ جیسے ہی ہم نے پھر فوراً جا کے خان صاحب کو بتایا کہ خان صاحب پولیس آپ کو اریسٹ کرنے آئی ہے نا, تو خان صاحب کہتے ہیں کہ بس میں 5 منٹ میں نا منہ ہاتھ دھو کے تو میں تیار ہو کے باہر آ رہا ہوں. تو خان صاحب اندر گئے ہیں, خان صاحب اندر جا کے انہوں نے اپنا ٹریک سوٹ پہنا ہے, شوز پہنے ہیں. اتنی دیر میں انہوں نے خان صاحب کے گھر کا مین ڈور ہے وہ توڑ کے فورس انٹری کر دی اندر, اور اندر بیچارہ جتنا بھی سٹاف تھا, ہم 5-6 لوگ تھے, ان کو انہوں نے صحیح مارا ہے, اور ڈنڈے مارے ہیں, اور وہ کپڑے پھاڑ دیے ان لوگوں کے نا. تو یہ ابھی وہ یہ کر ہی دیتے تو خان صاحب باہر آ گئے نا ٹریک سوٹ میں اپنے. تو کہتے کہ یار میں نے کہا میں آ رہا ہوں, میں کہاں جا رہا ہوں, میں خود گرفتاری دینے کے لیے تیار ہوں. تو انہوں نے خان صاحب کو پکڑ کے گھسیٹ کے, مطلب کہ بالکل وہ کہہ لو کہ نہ ان کا سٹاف گھبرایا ہوا تھا نہ خان صاحب خود گھبرائے ہوئے تھے, وہ بالکل کانفیڈنٹلی. انہوں نے کہا یار میں آ رہا ہوں باہر, تم لوگ کیوں مطلب کہ کر رہے ہو, چلو میں چل رہا ہوں تمہارے ساتھ. مگر وہ خان صاحب خود چل رہے ہیں, ان کو مطلب کہ دھکے گھسیٹ کے تو باہر آ کے چل باہر ساڑھے نال چلو. انہوں نے منہ تے کپڑا پاؤ, منہ تے کپڑا پاؤ. پولیس والوں نے جی منہ پہ کپڑا ڈالا, اور کپڑا ڈال کے ان کو نا گھسیٹتے دھکے دے کے ان کو لے کر گئے ہیں. جی, تو آپ نے ان کے ملازم کی آڈیو لیک بھی سن لی ہے. اب تک میں آپ کو نیازی صاحب کے ناشتے سے لے کر ان کے کھانے تک کی ڈیٹیلز بتا چکی ہوں کہ کون کون سی چیزیں اب تک وہ جیل میں سہولیات کے نام پر لے چکے ہیں, اور کون کون سی چیزیں جو ہیں ان کو منع کی گئی ہیں, نہیں دی گئیں, نہیں پرووائڈ کی گئیں. اور ساتھ ہی میں نے آپ کو ان کے باتھ روم سے لے کر ان کے گرفتار ہونے تک کی کہانی, اور ان کے دروازہ ٹوٹنے سے لے کر ان کے ملازم کی زبانی, اور ساتھ میں ان کے گھر کی فوٹیج دکھا دیا. اب تک تو میں نے آپ کو کافی انفارمیشن دے دیا ہے. اب ہم چلتے ہیں سب سے امپورٹنٹ خبر کی طرف. وہ یہ ہے کہ سوشل میڈیا کے اوپر اس وقت ایک طوفان آیا ہوا ہے, اور وہ طوفان اس لیے آیا ہے کہ سوشل میڈیا پر یہ خبر روٹیٹ کر رہی ہے کہ لاکھوں لوگوں نے دھاوا بول دیا ہے اٹک جیل پہ, اور بتایا یہ گیا کہ اٹک جیل کے اوپر لاکھوں لوگ آئے اور انہوں نے احتجاج کیا, انہوں نے وہاں پر توڑ پھوڑ کی. اور کچھ لوگوں نے یہ کلیم کیا کہ نیازی صاحب کو وہ جو لاکھوں عوام کا سمندر ہے وہ چھڑا کر لے گئے, وہ اپنے نیازی کو بچا کر لے گئے, وہ رکاوٹوں کو توڑتے ہوئے وہاں پر آ گئے. بتایا گیا کہ پولیس جو ہے وہ ان لاکھوں لوگوں کا مقابلہ نہیں کر سکی, اور انہوں نے اپنا احتجاج ریکارڈ کروایا. یہ 2 طرح کی خبریں آئیں, یعنی ایک خبر یہ آئی کہ یہ تو 100% ہر یوتھیا خبر دے رہا تھا, خاص طور پر ٹویٹر کے اوپر پورا دن یہ ٹرینڈ بنا رہا کہ اٹک جیل کے اوپر حملہ ہو گیا ہے لوگوں کا. لیکن اس میں سے کچھ لوگوں نے کہا کہ نیازی صاحب کو چھڑا کر لے گئے, کچھ لوگوں نے یہ کلیم نہیں کیا. اب میں آپ کو یہاں پر بتا دوں کہ اس خبر کی کیا حقیقت اور کیا صداقت ہے, اور اس کے اوپر لوگوں نے زیادہ یقین اس لیے کیا کیونکہ بڑے بڑے صحافیوں نے اس کو ٹویٹ اور ری ٹویٹ کیا, جس میں سر فہرست جو تھے وہ معید پیرزادہ بھی تھے. اور آپ کو مزیدار بات بتاتی ہوں, وہ یہ ہوئی
کہ میں آپ کو اوریجنل ویڈیو جو آپ کو یہاں پر نظر آ رہی ہے، جو فیک ویڈیو ہے وہ بھی آپ کو نظر آ رہی ہے. یعنی اوریجنل ویڈیو کے اندر آپ دیکھیں گے کہ اٹک جیل کے باہر آپ کو پرندہ بھی پر مارتا ہوا نظر نہیں آئے گا، جبکہ آپ فیک ویڈیو کے اندر دیکھیں گے تو آپ کو لاکھوں لوگ نظر آئیں گے. لیکن لوگوں کی مت ماری گئی ہے کہ پاکستان کے اندر اس وقت انتہائی حبس اور گرمی کا موسم ہے، اور یہ جو لوگ آپ کو احتجاج کرتے ہوئے فوٹیج کے اندر نظر آ رہے ہیں، انہوں نے جیکٹس پہنی ہوئی ہیں. پہلی بات اس ویڈیو کے فیک ہونے کی. دوسری بات میں آپ کو بتا دوں کہ اس وقت جو اٹک جیل ہے اس کے باہر بھاری نفری تعینات ہے، سیکیورٹی کمانڈوز وہاں پہ موجود ہیں، پولیس کے جتنے بھی افسران ہیں وہ وہاں پہ تعینات ہیں، اور رینجرز جو ہے وہ بار بار وہاں پر پیٹرولنگ کر رہی ہے. تو یہ خبر جو پھیلائی گئی تمام بڑے صحافیوں کی طرف سے کہ جی آپ لوگوں نے یہ بیانیہ بنانا ہے کہ نیازی صاحب جو ہیں وہ ریاست مدینہ کے امین اندر بیٹھ کے عبادتوں میں مصروف ہیں، تہجد پڑھ رہے ہیں، فجر پڑھ رہے ہیں، انہیں دنیا کی کوئی غرض نہیں، وہ اپنا جو ہے نا شامہ پہ گئی ہیں تو وہ گا رہے ہیں، اور باہر لوگوں نے دھاوا بول کے نیازی صاحب کو آزاد کروا لیا ہے. اور یہ ٹویٹس کروانے والے جو لوگ تھے، ان میں جو معید پیرزادہ ہیں، ان کی جب لوگوں نے مٹی پلید کرنا شروع کی اور سوشل میڈیا پہ ان جیسے دوسرے صحافیوں کی مٹی پلید کرنا شروع کی، اور جب انہوں نے کہنا شروع کیا کہ جناب آپ جھوٹ بول رہے ہیں، تو معید پیرزادہ اپنی ٹویٹ کو ڈیلیٹ کر کے، جو یہاں پر آپ کو نظر بھی آ رہا ہے ثبوت کے طور پہ، بھاگ گئے. مطلب بنا معافی مانگے ٹویٹ کو ڈیلیٹ کیا اور بھاگ گئے. تو یہ بات میں بتا دوں کہ اس وقت نیازی صاحب جو ہیں وہ سخت سیکیورٹی کے حصار میں ہیں، اور یہ بھی کہا جا رہا ہے کہ پرماننٹلی ان کو اٹک جیل میں نہیں رکھا جائے گا، بلکہ ان کو کبھی اڈیالہ جیل لے جایا جا سکتا ہے، کبھی ان کو اٹک جیل میں رکھا جا سکتا ہے، کبھی ان کو کسی تیسری نامعلوم مقام پہ بھی لے جایا جا سکتا ہے، تاکہ ایک ہی جگہ پر نیازی صاحب کو نہ رکھا جائے. اب چلتے ہیں جناب جی اگلی خبر کی طرف، اور اب میں آپ کو انتہائی اہم خبر دینے جا رہی ہوں، اور وہ خبر یہ ہے کہ نیازی صاحب کا لوٹا لے کر بھاگ گئی ہیں بشرا بی بی، اور وہ بھی گولڈ کا لوٹا. وہ کیا کہانی ہے اس کے پیچھے میں آپ کو جو کہانی ہے وہ بتاتی ہوں. اور یہ خبر جب آئی نا، یقین کریں کہ مجھے لگا شاید یہ کوئی مذاقن یہ خبر بنائی گئی ہے، لیکن جب میں نے اس کی تحقیقات کرائی تو پتہ چلا کہ یہ خبر تو اوریجنل ہے، یہ بالکل صحیح خبر ہے. اس خبر کا جو سورس ہے وہ میں آپ کو بتا دیتی ہوں. ایک صحافی ہیں جن کا نام ہے جی رانا ابرار. اب یہ جو رانا ابرار ہیں، انہوں نے سب سے پہلے توشہ خانہ رپورٹ جو ہے یہ بنائی تھی، منظر عام پر لے کر آئے تھے. اس سے پہلے کہ یہ اس خبر کو منظر عام پر لے کر آتے، ان کی جو نیازی صاحب کی ٹیم ہے، انہوں نے کافی زیادہ، بلکہ اسٹیبلشمنٹ اس وقت کی جو تھی جنرل باجوار فیض، ان کو شامل کر کے رانا ابرار کو بہت زیادہ ڈرایا دھمکایا بھی تھا. ان کے پرانے پریویس کلپس بھی میں آپ کو سنوا چکی ہوں، جس میں انہوں نے کہا تھا کہ انہوں نے میری بوڑھی ماں کو مارنے کا بھی دھمکی دی تھی کہ اگر تم یہ توشہ خانہ کی تفصیلات سامنے لے کر آئے تو تمہیں نہیں چھوڑا جائے گا. اور اس کے باوجود یہ نہیں رکے تھے، اور اس کے باوجود انہوں نے وہ تفصیلات جو ہیں وہ منظر عام پر یہ لے کر آئے تھے. اب میں آپ کو بتا دوں کہ انہوں نے 2 خبریں بریک کی ہیں، اور وہ خبریں کیا ہیں کہ خبر نمبر 1 کے اکارڈنگلی انہوں نے بتایا کہ جب پاکستان کے اندر جو سکھوں کے لیے کوریڈور کھولا گیا تھا، وہ جو نارووال کے اندر انہوں نے بنایا ہے، تو بتایا جاتا ہے کہ جو سکھ حضرات ہیں انہوں نے اپنی روایت کے مطابق ایک لوٹا، اس لوٹے کو انہوں نے پورا صرف گولڈ پلیٹڈ نہیں، اوریجنل گولڈ کا لوٹا جو ہے وہ نیازی صاحب کو گفٹ کیا تھا سکھوں نے. ان کی ایک روایت ہے، اس کے اکارڈنگلی وہ آپ کو پتہ ہے نا کہ وہ ایک سکھ کی کیا نشانی ہوتی ہے، کنگا، کچھا، کڑا، کرپال، یعنی یہ 4-5 نام ہیں جو کہ کاف سے شروع ہوتے ہیں. تو یہ ان کی نشانی ہوتی ہے. یعنی کنگا وہ ہمیشہ اپنے پاس رکھتے ہیں، کچھا یعنی کہ وہ جو لمبی سی نکر پہنتے ہیں، یعنی ان کی روایات میں یہ شامل ہے، ان کے مذہب کا ایک حصہ ہے. کڑا یعنی آپ نے دیکھا ہوگا وہ ہمیشہ ایک کڑا پہن کے رکھتے ہیں. کرپال یعنی کہ وہ جو ایک تلوار سی ان کے پاس ہوتی ہے. اسی طرح سے پرانے وقتوں میں جیسے جو ان کے وہ جو تھے جن کو وہ مانتے ہیں، انہوں نے جناب علی ان کی یاد میں ایک گولڈ کا لوٹا جو ہے بنا کر ان کو دیا تھا نیازی صاحب کو، اور کہا تھا کہ یہ لوٹا جو ہے یہ آپ نے یہاں پر لگانا ہے، یعنی کہ کہیں پہ بھی کسی پوائنٹ پہ، وہ جو گردوارہ انہوں نے بنایا ہے وہاں پہ آپ نے وہاں پہ لگانا ہے. تو نیازی صاحب نے بشرا بی بی سے مشورہ کیا کہ ہمیں کیا کرنا چاہیے. تو اس پہ بشرا بی بی نے نیازی صاحب کو یہ مشورہ دیا کہ اس گولڈ کے لوٹے کو آپ کہاں پہ پہنچا دیں، جہاں پر بشرا بی بی کا آستانہ ہے وہ پاک پتن میں، وہاں پہنچا دیں. اور یہاں پر جو لوٹا ہے وہ آپ خریدیں بازار سے، کوئی عام لوٹا، اور اس کو گولڈ پلیٹڈ کرا کے، یعنی اس کے اوپر پانی چڑھا کے اس کو یہاں پہ رکھ دیں. اتنی بڑی سازش انہوں نے کی
ایک لوٹا بھی انہوں نے نہیں چھوڑا. تو میں آپ کو وہ ویڈیو بھی دکھانا چاہتی ہوں, اور ساتھ میں آپ کو ویڈیو دکھانا چاہتی ہوں کہ نیازی صاحب کو توشہ خانہ تحائف کے علاوہ بھی کچھ اس طرح کے تحائف ملے جو انہوں نے آج تک توشہ خانہ میں جن کی انٹری نہیں کروائی. ان کو ملیشیا سے ایک کار ملی, اس کے علاوہ ان کو ایک اور ملک سے ایک گاڑی ملی. دونوں گاڑیوں میں سے ایک گاڑی کا اندراج کرایا, دوسری گاڑی کا اندراج نہیں کروایا. اور ساتھ میں ان کو گولڈ کی ایک کلاشنکوف ملی, وہ بھی انہوں نے اندراج نہیں کرایا. اور ایک پلاٹینم کی کلاشنکوف ملی, اس کا بھی انہوں نے اندراج نہیں کروایا. اور یہ جو رانا ابرار ہیں صحافی, ان کی زبانی آپ خود ہی سن لیجیے. گفٹ یہ تھا کہ سکھ کمیونٹی نے کرتارپور کا جب ہوا تو ان کو ایک سونے کا لوٹا دیا تھا, وہ لوٹا سبسٹیچیوٹ کیا گیا. یہ میں دعوے کے ساتھ کہتا ہوں, عمران خان میرے سامنے بیٹھ جائیں بالکل. اچھا, اس کو بدل دیا گیا, اس کو بدل دیا گیا تھا. وہ یہاں سے پنڈی سرافا بازار سے جو ہے ایک پیتل کا لوٹا وہ پلیٹنگ کر کے سونے کا پانی چڑھا کر وہ لایا گیا, وہ سبسٹیچیوٹ کیا گیا. دوسرا ایک سونے کی کلاشنکوف مسنگ ہے جس کی انٹری نہیں کی گئی. ایک وہاں وہ سینٹرل ایشیا کا سونے کی کلاشنکوف کسی نے دی تھی آپ؟ جی دی تھی, بحر سے ملی تھی. اچھا, ایک چیچنیا کے پرائم منسٹر نے ایک ان کو دیا تھا پلاٹینیم کی پلیٹنگ کی ہوئی ہے پسٹل, اس کی بھی انٹری نہیں ہے. اچھا, مزے کی بات یہ ہے کہ وہ عمران خان نے جب ریسیو کر رہے تھے تو وہ تصویر خود ٹویٹ کی تھی کہ یہ مجھے ملا ہے فخری انداز میں, لیکن توشہ خانہ ریکارڈ میں انٹری نہیں ہے اس کی. اس طرح کی چیز. اس کے علاوہ ملیشیا سے آنے والی ایک گاڑی کی بھی انٹری نہیں ہے. اچھا, حالانکہ گاڑی انہوں نے وہ رولز امینڈ کر دیے تھے, گاڑی ریٹین نہیں کی جا سکتی تھی. اب اس کا جب لا ہی نہیں تھا ریٹین کرنے کا, سستی مہنگی کسی طرح لے نہیں سکتے تھے, وہ انٹری نہیں کی گئی. یہ ایک گاڑی جو یو اے ای سے ملی تھی اس کی انٹری موجود ہے, وہ پول میں بھیج دی گئی, لیکن ملیشیا سے ایک گاڑی ملی اس کی انٹری نہیں ہے. تو اس طرح کئی چیزیں ہیں جن کی توشہ خانہ میں انٹری نہیں کی گئی. جی تو جناب آپ نے دیکھا. اب میں آتی ہوں اگلی خبر کی طرف, اور وہ یہ ہے کہ بہت سارے لوگ یہ بات کر رہے ہیں کہ نیازی صاحب کے نام پر تو لوگ کٹنے مرنے کو تیار ہو جاتے تھے, سڑکوں پر نکل آتے تھے, راستے بلاک کر دیتے تھے. اب ان کے لیے بڑی شرم کا مقام ہے کہ کل سے لے کر اب تک ٹریفک بھی بحال ہے, کوئی بھی احتجاج نہیں کر رہا. بلکہ آپ کو ساتھ ساتھ میں بات کر رہی ہوں تو یہاں پہ ایک جتھا نظر آ ہوگا کہ 4-5 لوگوں نے مل کے احتجاج کیا اور اس کے ویڈیوز انہوں نے اپلوڈ کیے. پھر اس کے بعد ایک اور جگہ یہ واقعہ پیش آیا جہاں پہ کوئی 4-5 لوگ مرد حضرات اور ان میں ایک خاتون بھی تھی. جب پولیس وہاں پر پہنچی تو پولیس نے ان کو کہا کہ جی آپ کو ہم 2 منٹ کا ٹائم دے رہے ہیں, 2 منٹ کے اندر اندر یہاں سے اگر آپ لوگ رفو چکر ہو گئے تو ہم آپ کو چھوڑ دیں گے, اگر آپ لوگ رفو چکر نہ ہوئے تو پھر ہم آپ کو پکڑ کے لیں گے. تو 2 منٹ سے کوئی 2 سیکنڈ اوپر ہو گئے. وہ خاتون جو ہے نا وہ اپنی چال بازیاں کر رہی تھی, اسے لگا کہ شاید پولیس مجھے 5 منٹ کا ٹائم دے دے گی. اور پھر پولیس جس طرح سے اس خاتون کو لے کر جا رہی تھی, وہ فوٹیج بھی دیکھیے گا کہ جہاں پہ وہ خاتون کہہ رہی ہے ہائے میرا دوپٹہ, ہائے میرا دوپٹہ, دوپٹہ ٹھیک کر. تو وہ جو پولیس اہلکار ہیں انہوں نے کیا کیا, خود ہی اس کا دوپٹہ پکڑ کے صحیح کر دیا. لیکن وہ یہی کہتی رہی ہائے میرا دوپٹہ اتر گیا, ہائے میرا دوپٹہ اتر گیا, اور وہ باہر احتجاج کر رہی تھی. پھر اس طرح کے بہت سارے واقعات رپورٹ ہوئے جہاں 4-4, 5-5 لوگ کھڑے ہوئے, اور پولیس جب وہاں پہ پہنچی تو وہ تتر بتر ہو گئے. کئیوں نے تو ہاتھ ملا لیے, سلامیں کر لی. یہ ذرا فوٹیجز دیکھیے گا کچھ تھوڑی بہت. پولیس آ گئی ہے جی, ڈی ایس پی صاحب پیچھے وین بھی آ رہی ہے. جی تو آپ نے فوٹیجز دیکھی, اس پہ مجھے فواد چودھری کا ایک کلپ یاد آتا ہے جس میں ایک انٹرویو کے دوران انہوں نے کہا تھا کہ اگر عمران خان کے خلاف فیصلہ آیا تو فیصلہ عوام کریں گے, عوام کے ہاتھ میں فیصلہ ہوگا. کیا کہتے تھے ذرا سنیے. بالکل ایج پہ ہے اس وقت ایک انقلاب پہ, اور اگر عمران خان کے خلاف اس طرح کا فیصلہ آئے گا پھر فیصلہ عوام کریں گے. تو سنا, اب یہ فواد چودھری جیسے لوگ, معید پیرزادہ جیسے لوگ, اب یہ کہاں چھپے بیٹھے ہیں, کہاں دم دبا کر بھاگ گئے ہیں, کہاں گئے ان کے وہ احتجاجی؟ کون ہے وہ لوگ جو کہتے تھے کہ ریڈ لائن جو ہے نا وہ ہماری کراس کی تو ہم ریڈ لائن پھاڑ دیں گے؟ وہ ریڈ لائن لالو لال ہو گئی ہے, نیلی پیلی کالی مکس ہو گئی ہے. اور وہ جو معید پیرزادہ جیسے جو ہیں سوشل میڈیا پر بیٹھ کر یہ جھوٹ بول رہے ہیں, پروپیگنڈا کر رہے ہیں کہ اٹک جیل پہ حملہ ہو گیا ہے اور نیازی کو چھڑا لیا ہے, یا اٹک جیل پہ ہزاروں لوگوں نے دھاوا بول دیا ہے, وہ اپنی ٹویٹس ڈیلیٹ کر کے بھاگ رہے ہیں. اور وہ جو جھوٹا پروپیگنڈا کر رہے ہیں کہ وہ تہجد پڑھ رہے ہیں, نمازیں پڑھ رہے ہیں, ان کی بھی ساری تفصیلات میں نے کچا چٹھا آپ کے سامنے رکھ دیا.
دیا, उनके मुलाजिम की भी बात आपके सामने रख दिया, उनके घर की भी फुटेज आपको दिखा दिया. और कोई खिदमत साढ़े लाइक होए थे ज़रूर दस्यो. मौलाना तारिक जमील गाना गाते रह गए, हाय शामा पै गईयां दिल विच दिल दियां रह गईयां. इसी के साथ मुझे दीजिए इजाज़त. तो अब बारी है जनाब आप लोगों की. इतनी मेहनत से व्लॉग आपके पास मैं लेकर आती हूँ. कोई इतनी मेहनत नहीं करता, मुझे पता है. सब लोग आपको बस खबर दे देते हैं, कोई साथ साथ रेफरेंसेस कोट नहीं करता, कोई साथ साथ आपको वीडियो सबूत नहीं दिखाता जो मैं आपको दिखाती हूँ. और इसीलिए वीडियो की एडिटिंग में भी इतना टाइम लगता है. तो जनाब आज के वीडियो में आपने मुझे बताना है कि बुशरा बीबी क्लाशनकोफ और लोटा लेकर भाग गई. और मुझे बताइएगा जेल के अंदर जो न्याजी साहब पे गुजरी और जितनी भी खबरें मैंने आपके साथ शेयर की हैं, अटक जेल से लेकर जितने भी प्रोपेगेंडे इस वक्त चल रहे हैं, उन सब के बारे में आपका क्या सोचना है. जो कुछ भी आप सोचते समझते हैं आइए कमेंट सेक्शन में शेयर कीजिए, पर्सनली जवाब दूंगी. मजीद खबरें, व्लॉग्स, इंटरव्यूज़ और साथ तस्दीर जानने के लिए मेरे साथ कनेक्टेड रहना हरगिज़ मत भूलिएगा. चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा. अपना बहुत ख्याल रखिएगा. अल्लाह निगहबान.